बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपको वॉइस काज़ी मोहम्मद रशीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटोदू। जैसे कि आप जानते हैं, आज 14 अगस्त है। आज़ादी का दिन पूरे पाकिस्तान में जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है और हर तरफ देखें झंडियाँ ही झंडियाँ, बच्चे खुशियाँ मना रहे हैं, बड़े भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि एक दिली खुशी है और एक जिस तरह एक ईद का समा होता है वैसे ही आज का दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी नेमत है आज़ादी। तो इस आज का जो हमारा स्पेशल प्रोग्राम है आप तमाम दोस्तों के लिए कि इस प्रोग्राम में हमने उस शख्सियत को दावत दी है जो कोटोदू की एक मारूफ शख्सियत हैं, टीचर भी हैं और उनकी फैमिली इंडिया से ट्रैवल करके हिजरत करके पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे और इनकी पैदाइश पाकिस्तान में जब इनके वालिदैन ने हिजरत की थी 1-2 माह के बाद इनकी पैदाइश हुई थी। इस टाइम पाकिस्तान को बने हुए 74 साल हो चुके हैं और ये 74वीं सालगिरह मना रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कोटोदू की मारूफ शख्सियत और मेन चीज़ मेरे वाले साहब काजी मोहम्मद रफ़ीक जो रिटायर्ड पीटी भी रह चुके हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। उनके बेहतरीन दोस्त हैं। मेरी लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि अपने वाले साहब के दोस्त के साथ बैठ के उनका इंटरव्यू कर रहा हूँ। मैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खुदा का शुक्र है, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र। अपना तारुफ हमारे नाज़रीन को आप अपने अंदाज में कराएंगे। मुझे कोटोदू की शहरी लोग अक्सर जानते हैं, देहात के लोग भी अक्सर जानते हैं। मेरा नाम शमी मुज़फ़्फ़र उर्फ़ी है। मैंने इब्तदाई तालीम ही कोटोदू से हासिल की, उसके बाद हाई स्कूल कोटोदू में पढ़ा, उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर चला गया, वहाँ पढ़ा। उसके बाद मेरी सर्विस शुरू हुई और मुझे बहुत कोटोदू में बहुत आला टीचर से वास्ता पड़ा, जिसमें काजी खैर मोहम्मद, नूर मोहम्मद उत्कानी, अब्दुर्रहीम चांडिया, गुलाम नबी खां जंगेज़ा हेड मास्टर जो थे वो मेरे उस्ताद रहे हैं और ज़ियाउर हसन साहब भी मेरे उस्ताद रहे। मैंने इन तमाम से तालीम हासिल की है। उसके बाद खुदा का शुक्र है फिर मैं यहीं टीचर रहा कोटोदू में और यहीं मिडिल स्कूल नंबर 2 जिस वक्त ये तरक्की हुई तो मैं इसी में हेड मास्टर रहा। उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे फिर प्रमोशन दी और मैं असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर AEO कोटोदू रहा हूँ 10 साल और मैंने यहीं ज़िंदगी गुजारी है। कंपनी कमांडर रहा हूँ। 1965 की जंग में बाकायदा मुजाहिद फ़ोर्स में भर्ती होकर मैंने हिस्सा लिया। उसके बाद 1971 की जंग में मैंने हिस्सा लिया और खुदा का शुक्र है मेरे यहाँ बहुत अच्छे दोस्त, शहर, मौसम लोग मौजूद हैं। माशाल्लाह। अच्छा सर, हमारे नाज़रीन को बताएं, आज जिस तरह 14 अगस्त का दिन है, आज़ादी का दिन है, हर बच्चा, बड़ा, जवान, बच्चे तमाम लोग अच्छे अंदाज से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ आपने देखी है वो इन बच्चों ने, इन नौजवानों ने नहीं देखी। आप हमारे नाज़रीन को आज़ादी का मतलब बताएं कि आज़ादी का मतलब क्या है, इसकी आप क्या तारीफ़ कर सकते हैं और इसकी अहमियत क्या है? आज़ादी इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है। जो कौम आज़ाद है वो तरक्की कर रही है। जो कौम किसी किस्म के मुआशी मसले में, सियासी मसले में और दूसरे मामले में उसके तहत है तो वो तरक्की नहीं कर रही। आज़ाद हम इसीलिए होते और क़ायद आज़म ने आज़ादी इसीलिए कराया था कि यहाँ हम मुसलमान अपने मज़हब के मुताबिक, अपनी सकाफ़त के मुताबिक, अपने वसीब के मुताबिक, अपने कल्चर के मुताबिक रहें और तरक्की करें। पाकिस्तान बन गया। इब्तिदा में तो ये जज्बा रहा। मैंने ख़ुद देखा है कि जब भी 14 अगस्त आता था, अगस्त का महीना आता था, लोग बाहर निकलते थे, बैठते थे, पुरानी बातें याद, क्योंकि वो लोग मौजूद थे जो हिजरत करके आए थे या यहाँ के वो लोग अंसार लोग जिन्होंने उनकी खिदमत की थी, उनको वेलकम कहा था, सब मिलकर बनाया करते थे। मुझे याद है एक तहसीलदार रफ़ीक खावर जसकानी साहब हुआ करते थे, उन्होंने पहली दफ़ा कोटोदू में जुलूस का एहतमाम किया, अपने खैरात का इंतज़ाम किया, तकरीर कराए, सेमिनार कराए। उसके बाद फिर ये जज्बा मफकूद हो गया, लोग अपने मादी चीज़ों में घुस गए। उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक ने ये शुरू किया आज़ादी का मतलब कि हर आदमी को इजाज़त दी कि वो अपने घर पर झंडा लगाए, अपनी जेब पर बैज लगाए और झंडा लेकर फिरें, सेमिनार करें, ये करें, जिसकी वजह से। और आज़ादी का मतलब यही है कि हमारे जहन आज़ाद हों, हमारा जिस्म आज़ाद हो, मगर एक कानून की पासदारी में रहकर, ना दूसरों को तंग किया जाए, ना रहा जाए। आज़ादी यह है कि इल्म का हासिल करने की आज़ादी हो। आज़ादी यह है कि हमें हलाल मुआश करने की आज़ादी हो। आज़ादी यह है कि हमारे ज़हन पर कोई ऐसा बोझ ना हो जिसकी वजह से हम परेशान नज़र आते हैं। और आज़ादी यही है कि तालीम हासिल करने की आज़ादी हो, जो और मुझे उम्मीद है और मैं देख रहा हूँ कि यह पूरी होती जा रही है। कोटोदू में पहले सिर्फ एक हाई स्कूल
اور ہوا کرتا تھا ایک پرائمری اسکول ہوا کرتا، مگر آج دیکھیں ماشاءاللہ چاروں طرف اسکول بھی ہیں، کالج بھی ہیں، اور ہم انشاءاللہ یونیورسٹی بھی بننے جا رہی ہے۔ اور یہی آزادی کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ذہن کو آزاد رکھتے ہوئے تعلیم حاصل کریں، اور زیادہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہم اپنا مذہب کے مطابق، اپنے دین کے مطابق بھی آزادی حاصل کریں، اور مسجدوں کو آباد کریں، مدرسوں کو آباد کریں، لوگوں کو دین کے بارے میں معلومات حاصل کریں، اور یہی آزادی ہے کہ کوئی کسی کا بھی کسی قسم کی ماتحت نہ ہو۔ ماشاءاللہ بہت زبردست انداز سے شمیم صاحب نے آزادی کی تعریف بتائی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات، نوجوان نسل کے لیے ایک بہت بڑا میسیج ہے، اور کیونکہ یہ دور آنے والی نسل نے سنبھالنا ہے، موجودہ نسل نے سنبھالنا ہے۔ اگر ہم لوگ آزادی کا مطلب سمجھ لیں، یہ جو الفاظ تھے اگر انہی پہ غور کر لیں، تو جو خواب قائد اعظم نے دیکھ کے پاکستان کو بنایا تھا وہ اس کی تکمیل پوری ہو سکتی ہے۔ مزید بات کرتے ہیں شمیم صاحب سے۔ اچھا شمیم صاحب، جس طرح بچپن میں آپ نے دیکھا ہوگا 14 اگست منائی جاتی ہے، پھر آپ کے والدین انڈیا سے ہجرت کر کے آئے، تو وہ وہاں کے واقعات بھی ظاہری بات ہے آپ کو بتاتے ہوں گے۔ ہمارے نوجوان نسل کو انڈیا کے واقعات کے حوالے سے بتائیں، وہ لوگ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا، اور کیا مذہبی آزادی بھی تھی ان کو، یا جس طرح اکٹھے رہتے تھے، کیا ان کی جو متسبانہ ذہن تھا جو ہمیں آج کل نظر آ رہا ہے پہلے بھی یہی تھا یا آج بھی ہے؟ میں نے جو سنا ہے اور پڑھا ہے، اور میرے والدین، میرے والد صاحب ماشاءاللہ شاعر تھے اور بہت اعلیٰ شاعر تھے، یہاں کے تمام شاعر دوسرے یہ ان کو جانتے ہیں۔ عمران میر صاحب جو آج کل کوٹدو میں ادب کے استاد ہیں، وہ بھی ان کو جانتے ہیں۔ وہ بتایا کرتے تھے کہ وہاں مکمل آزادی نہیں ہوتی تھی مذہب کے بارے کے اندر، انگریز بھی اس حد تک آزادی دیتا تھا جہاں تک اس کے کسی اس میں خلل نہ پڑتا تھا۔ باقی نماز کی کوئی وہ نہیں تھی، نماز بھی پڑھتے تھے، وہ کرتے تھے، وہ جو مذہبی رسومات تھے، عید کے دنوں میں وہ حرکتیں کرتے تھے، بقرعید میں اس ناپاک جانور کا سر کاٹ کر مسجدوں میں پھینک دیتے تھے، اور بہت کچھ کرتے تھے۔ اس لیے وہ آزادی نہیں تھی جو قائد اعظم نے، جو تصور علامہ اقبال نے تصور لیا تھا کہ مسلمان اپنی جگہ پر رہ کر اپنے مذہب کے مطابق، اپنی روایات کے مطابق، اپنے رسوم کے مطابق جو ہر قسم کی آزادی کرے۔ اس لیے پاکستان ناگزیر تھا، اور وہ بنایا کرتے تھے، وہ خوشی کہتے تھے کہ ہم اب آزاد ہیں، اور مسلمانوں کے اندر ہے کہ یہاں کے لوگ بھی پہلے ہمارے مسلمان تھے، اور ہم بھی مسلمان ہیں، بھی اکٹھے ہیں، مگر وہاں مکمل آزادی نہیں تھی کسی قسم کی۔ شمیم صاحب، جس طرح ایک آپ نے تو پاکستان کو بننے کے بعد جیسے آپ کی ایج ہوئی، آپ کے ساتھ ہی پاکستان پروان چڑھ رہا ہے، تو ہر سال آپ نے دیکھا، انجوائے کیا سابقہ دور میں اور موجودہ دور میں جشن آزادی منائی جاتی تھی، اس میں کیا فرق فیل کرتے ہیں؟ اس وقت یہ تھا کہ حقیقی جذبوں سے آزادی بناتے تھے۔ ابتدا کے بعد تک میں نے دیکھا، جب تک میں نے ہوش سنبھالا، ہائی اسکول میں رہا ہوں، دوسری جگہ رہا ہوں، ہر جگہ وہ بالکل آزادی بناتے تھے اپنے جذبوں سے، مگر جب وہ پرانی نسل آہستہ آہستہ ختم ہوتے گئے، اب صرف سرکاری طور پر بنایا جاتا ہے۔ بہت کم لوگ نکلتے ہیں، بس تفریحاً، صرف یہ نہ سمجھے آزادی اس چیز کا نام ہے کہ سڑکوں پہ آ کر بجا لیا جائے، نہیں، آزادی صرف اس چیز کا نام ہے کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق، اپنے دین کے مطابق وہ کام کریں جس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ واقعی مسلمان ہیں، وہ آزادی ہے۔ معاش آزاد ہو، سود خوروں سے ہمیں نجات دی جائے، وہ یہ آزادی ہے۔ اب انگریز تو نہیں ہے، مگر بعض ایسے انگریز کالے آفیسر ہیں ابھی، وہ جو انگریزوں کی طرح سلوک کرتے ہیں، ان سے بھی آزاد ہو کر قانون کی حد میں رہ کر ہم آزادی منائیں۔ اور جو آج کل منائی جا رہی ہے وہ حد تو ہے، ٹھیک ہے، بنائی جا رہی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، باہر بھی نکلتی ہے، مگر وہ آزادی نہیں منا سکتے جو ہم آزادی نہیں منا سکتے جو ابتدا میں منایا کرتے تھے۔ شمیم صاحب، آپ نے ظاہری بات ہے ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں لمبی عرصہ آپ نے جاب کی ہے، اور اعلیٰ شخصیات سے بھی ملے ہوں گے۔ اس وقت تک آپ کن اعلیٰ عہدیداران یا بڑی شخصیات سے مل چکے ہیں؟ میں سب سے پہلے جو ملا تھا آزادی کے بارے میں، مجھے یاد ہے چودھری محمد علی وزیر اعظم ہوا کرتے تھے، میں ان سے ملا۔ نوابزادہ نصر اللہ خان ہوا کرتے تھے، میں ان سے ملا۔ غلام دروان صاحب سے ملا، اور یہی باتیں پاکستان کے بارے میں ان سے سوال کیے، اور وہ خوش ہوئے انہیں۔ اور بھی اس طرح جنرل اعظم صاحب جو جنرل ایوب خان کے پنجاب کے مارشل آرٹ، ان سے بھی میں ملا ہوں۔ وہ بھی آزادی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز کے اندر ایسی آزادی ہونی چاہیے جو قانون کے دائرے میں رہ بات کریں۔ بہت بہت بے نظیر صاحبہ محترمہ شہید، ان سے بھی میں ملا ہوں، اور ان سے بھی پہلے بات ہوئی ہے اس کے۔ شمیم صاحب، جس طرح پاکستان کے اندر مختلف اقلیتیں بھی یہاں پر موجود ہیں، اور وہ بھی جس طرح پاکستانی مسلمان لوگ
اپنے پاکستان کی اس آزادی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو وہ بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں. اس موقع پر ہمارے مسلمانوں کو اور اقلیتوں کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں ان کو میسیج دینا چاہوں گا کہ وہ تمام پاکستانی بن کر سوچیں، مذہب اپنا رکھیں. ہاں کوٹدو میں ہندو بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں. وہ اس پاکستانی ذہن رکھ کر، مسلم ذہن رکھ کر وہ دیکھیں کہ جب ریاست مدینہ کے اندر گئے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، وہاں کے انصاری جو مشرک تھے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، کہ سب مل جل کر رہے، ان سے معاہدے کیے، ان کو تکلیف نہیں ہونے دی. ہمیں اقلیتوں کا بھی خیال رکھتے ہوئے آزادی منانی چاہیے اور مل جل کر رہنا چاہیے. کسی قسم کی بھی ایسی حرکت نہ ہو کہ ہماری کسی حرکت سے کسی بھی اقلیت کا دل دکھے. دل نہیں دکھنا چاہیے کسی قسم کا بھی، اور مل کر پاکستان کے بارے میں کرنا چاہیے. آج کا دن جس طرح ہر جگہ پہ اچھے انداز سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، پھر ہمارے نوجوان نسل کو کیا میسیج دینا چاہیں گے، اسپیشلی کوٹدو کے نوجوانوں کو؟ میں نوجوان نسل کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ باہر نکلیں، پاکستان کے بارے میں پہلے پڑھ لیں، آزادی کے بارے میں پڑھ لیں، اپنے بزرگوں سے جو انہوں نے حالات سنے، مل جل کر نوجوان پاکستان کی آزادی اس طریقے سے نوائے کہ جس میں ہم آگے جا کے پاکستان کو ترقی دے سکیں. پاکستان کو ترقی دے کر، اگر پاکستان کی ترقی ہے تو آزادی کا مزہ اور ہوگا. اگر پاکستان کے میں آزادی نہیں ہے، گھٹن ہے، کوئی ذہن میں ہے، تو آزادی کا مزہ نہیں ہے. کہ وہ پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، مطالعہ کریں، مطالعہ کرنے کے بعد آزادی کے لیے اور کام کریں. جو خواب علامہ اقبال نے اور ہمارے پیارے قائد نے دیکھا تھا پاکستان کے حوالے سے کہ اس طرح کا پاکستان ہونا چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں پہلے دن سے لے کر اب تک کیا وہ خواب پورا ہو چکا ہے یا اس میں کیا کمی آپ فیل کرتے ہیں؟ میں یہ حقیقت بیان کرتا ہوں کہ جو خواب پاکستان کے بارے میں علامہ اقبال نے دیکھا تھا کہ مسلمان کس طرح کام کریں، قائد اعظم نے دیکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو کوئی دستور کی ضرورت نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا دستور ہوگا. وہ نہیں ہوا. کچھ ایک ایسا دور آیا تھا جس کے اندر ہمیں کچھ مذہبی وہ تھے. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیمی اداروں کے اندر صرف یہی نہیں کہ ایسا ازم پڑھایا جائے، ملا ازم پڑھایا جائے، نہیں، اصل اسلامی ازم یہاں پڑھا کر ترقی دے کر یہاں کام کیا جائے، جس کے اندر نہ ہم انگریزوں کی تقلید کریں، نہ امریکہ کے تقلید کریں، نہ ہمیں بھارت کے پیچھے جانا چاہیے کہ ان کے رسوم و روایت کو اپنائیں. ہمیں صرف اسلامی روایت اپنا کر آزادی کا کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے شمیم ظفر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور کافی قیمتی باتیں آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو دوبارہ دعوت دیں گے اور نئے پروگرام، نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ گپ شپ ہوگی. شکریہ. میں بہت زیادہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں قاضی عبدالرشید صاحب کہ آپ نے اس پاکستان کے بارے میں مجھے بلایا، اپنے اسٹوڈیو میں سے باتیں کی اور وہ سبق دیا تاکہ میں وہ باتیں اپنے دوستوں سے، اپنے شہریوں سے، اپنے شاگردوں سے کر سکوں کہ پاکستان کے لیے انہوں نے کیا کرتا ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر، شکریہ. جی ناظرین، آپ نے بہت قیمتی باتیں سنی ظفر صاحب سے. امید ہے نوجوان نسل آزادی کا مطلب سمجھ جائیں تو ہمارے اس پروگرام کا مقصد پورا ہو جائے گا. تو آخر میں ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مل جل کر رہیں، چاہے آپ کسی مذہب سے ہیں، کسی فرقے سے ہیں، کسی جماعت سے تعلق ہے، صرف پاکستانی بن کر سوچیں، ایک قوم بن جائیں جو قائد اعظم کا خواب تھا. بس دیکھتے رہیے وائس آف کوٹدو.